27वीं तरमीम का बड़ा शोर होगा मच रहा है कि ना जाने मुल्क में क्या ही वबाल आने वाला है। आप जरा नोट कीजिए कि 27वीं आईनी तरमीम को लेकर कौन सा टोला इस वक्त वावेला कर रहा है। ये वही टोला 27वीं आईनी तरमीम को लेकर वावेला कर रहा है जो ऑपरेशन के खिलाफ है, दहशतगर्दों के खिलाफ, जो ऑपरेशन के खिलाफ है मनशियात फरोशों के। कैसी अल्लाह ताला की हम पर ये करम नवाजी है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो पसे पर्दा थे उनको ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो फ्रंट लाइन पर आकर अपना खुब्स जाहिर करने पर मजबूर हो गए। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि जो सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ वो तो आसिम मुनीर साहब की वजह से हुआ है, क्योंकि उनका लॉ चल रहा है। आसिम मुनीर साहब की वजह से सिस्टम तबाह हो गया, कोई शक वाली बात नहीं है। दहशतगर्दों का सिस्टम तबाह हो गया, इंतशारियों फसादियों का सिस्टम तबाह हो गया। मैं तो इमरान खान से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं कि आसिम मुनीर की वजह से सिस्टम तबाह हो गया पाकिस्तान दुश्मनों का। लेकिन वो कहते हैं कि जितना जुल्म आसिम मुनीर दौर में खवातीन के ऊपर हो रहा है आज तक आप एक औरत हैं, ये जिन खवातीन का जिक्र कर रही हैं बीइंग ए फीमेल, आप मुझे बताएं ये आपकी इज्जत में इजाफा हो रहा है? ये कौन सी खवातीन है जो सड़कें गर्म करती हैं? कितना गंदा जुमला है, सड़कें गर्म करते हैं। पहले अंडे गरम तो सुने थे, सड़कें गरम इन्होंने सुनाई है। इमरान खान ऑलराउंडर ऐसे थोड़ी है। लेकिन आप लोग इमरान खान पे दबाव डाल रहे हैं बुशरा बीबी के जरिए से। बुशरा बीबी पे आप जो जुल्म कर रहे हैं, आसिम मुनीर का जो लॉ है वो जुल्म कर रहा है इसलिए कि इमरान खान झुक जाए, लेकिन वो झुकेगा नहीं। अभी तक इमरान खान की शक्ल किसी ने देखी है? अरेस्ट होने के बाद जेल में क्या हालात है देखें। मैं आप छोटी सी बात करता हूँ कि इमरान खान के नाम की ट्वीट जब भी आती है तो वो ट्वीट इमरान खान लिखता है? नहीं, ऑब्वियसली उनकी टीम में कोई बाहर बैठा हुआ बंदा लिखता है। जिब्रान इलियास लिखता है ना वाशिंगटन से, 7 समंदर पार, CIA के जो एजेंट है जी, CIA का सर्टिफाइड एजेंट। इसका क्या मतलब है कि इमरान खान एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी दुकान है, एक ऐसा शटर है जिसको वो रोज खोलते हैं, बेचते हैं, बंद करते हैं, उसके बाद दोबारा खोलते हैं। वो जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे, जो तोड़फोड़ कर रहे थे और वज़ीर आला हैं आजकल, उनका क्या करेंगे आप? तो यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो निज़ाम है ना, इसी का तो खात्मा हो। जब इसका खात्मा होगा इस निज़ाम का तो क्या सुहेल अफरीदी वज़ीर आला होगा? इनकी जब मैं बोल रहा हूँ ना वम्पायर की एम्पायर, ये वम्पायर्स हैं, इनकी एम्पायर्स जब ख़त्म हो रही है तो 27वीं तरमीम पर इन्हें चीखें निकल रही हैं। तो पाकिस्तान जब मजबूत होगा तो ये कमज़ोर होंगे, जब पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो ये मजबूत होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है आज हसन हाशमी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सादिया? मैं ठीक हूँ हाशमी साहब। बड़ी देर बाद हम लोग आज इकट्ठे बैठ के जो है वो एनालिसिस हम आपका लेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, 27वीं तरमीम का बड़ा शोर होगा मच रहा है कि ना जाने मुल्क में क्या ही वबाल आने वाला है। ये 27वीं तरमीम है क्या, और क्या ये वाकई आसिम मुनीर साहब के एक्सटेंशन के साथ इन तमाम मामलात को जोड़ना ठीक है? अच्छा, 27वीं तरमीम बड़ा ज़बरदस्त, आपने वो कहते हैं ना कि तारों को छेड़ दिया है और बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बड़ी पैदा हुई है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनाना चाहूँगा। पहले आप ज़रा नोट कीजिए कि 27वीं आईनी तरमीम को लेकर कौन सा टोला इस वक्त वावेला कर रहा है। ये वही टोला 27वीं आईनी तरमीम को लेकर वावेला कर रहा है जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, जो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है मनशियात फरोशों के, जो इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बड़ा भरपूर प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज़ करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। ज़रा गौर कीजिएगा आप, कैसी अल्लाह ताला की हम पर ये करम नवाजी है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं जो पसे पर्दा थे उनको ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो फ्रंट लाइन पर आकर अपना खुब्स जाहिर करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है कि सेम टोला जो इन दहशतगर्दों के साथ उनका हमनवा बनकर रियासत के सामने खड़ा है, और वही टोला जो है 27वीं आईनी तरमीम को लेकर कह रहा है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, इससे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। अच्छा, अब ये 27वीं आईनी तरमीम को लेकर थोड़ा सा मैं ज़रा माजी में आपको लेकर जाऊँ। आपको याद होगा जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, ये 27वीं आईनी तरमीम इस वजह से हो रही है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये डकैतियाँ की गई थी। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ शिक्के निकलवा दी थी और बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से कारनामा सर अंजाम दिया था। और इन दिनों में आपको याद होगा कि इमरान खान साहब या PTI वाले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जाकर मिलते थे, उनके साथ इकट्ठे होते थे, और दर हकीकत ये मौलाना साहब की ही सियासत थी जिसकी वजह से PTI का उस वक्त ये बहुत बड़ा मामला जो है उनका हल हुआ था। और उन्हीं दिनों में आपको याद होगा कि हम ख्याल टोला इंसाफ ऐसे देता था एक मखसूस जमात को कि वो एक
مدعی ہی نہیں ہے, وہ کسی بھی جگہ پر نہیں ہے, اس نے کوئی درخواست نہیں دی, لیکن اسے پھر بھی بلا کر کہتے تھے لو پھر ہم تمہیں انصاف دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے یہ ساری چیزیں. تو ان دنوں میں جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی, تو اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو 27ویں آئینی ترمیم تک کا معاملہ بھی نہ ہوتا. اب دیکھیں موٹی سی بات ہے, ہمارے ادھر ہمارا جوڈیشل سسٹم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت سست ہے, اس کو سست کس نے رکھا ہے؟ اس کو سست اس نے رکھا ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس نے اتنا آکوپائڈ کر دیا کہ پولیٹیسائز کر دیا ہمارے جوڈیشل سسٹم کو, کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کیس جو ہے ایک سیاست کا وہ ہمارے اس جوڈیشل نظام اور ان ہمارے ججز کے پاس آیا رہتا ہے. تو اب اگر 27ویں آئینی ترمیم میں ایک جوڈیشل سسٹم ریفارمز لاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, تو اس میں کون سی پرابلم ہے کہ جتنے بھی آپ کے سیاسی کیس ہیں وہ ایک طرف جائیں, ان پہ سالوں لگائیں, 2 مہینے لگائیں, 2 ہفتے لگائیں یا 2 منٹ لگائیں, لیکن عام پبلک کو جو ایک جوڈیشل سسٹم کے تحت انصاف مل رہا ہے اس کو تو آپ بیچ میں اس فلو کو تو خراب نہ کریں. سر میں اس میں آپ سے کہ آپ زیادتی کریں, دیکھیں وہ ہیرو بن رہے تھے, بڑے بڑے کیسز کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کی ہیڈ لائنز لگتی تھیں, سارا آپ ان سے چھین رہی ہیں, بہت غلط. یہ تو ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے بتایا نا کہ وہ منہ کو خون لگ جائے تو پھر وہ برا مطلب پھر مزہ نہیں آتا, لیکن یہاں بات سے ان کی ہیروشپ چھین, وہ ہیروشپ چھین گئی ہوئی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ ذرا غور کیجئے کہ جب آپ کی پاور پر ہاتھ ڈلتا ہے نا تب پرابلم ضرور ہوتی ہے, لیکن یہ اس وقت شروع ہو گیا تھا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے تھے اور انہوں نے آئین کے آرٹیکل 184/3 کے تحت ڈیسینٹرلائز کیا تھا, اپنی جو پاور ہے اس کو شیئر کیا تھا, اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہا ہوگا کہ اب اکیلا چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ 3 لوگ جو ہے نا مل کر ایک سو موٹو اور اس قسم کے معاملات کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بینچ جو بننے اس میں, تو میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ شروعات ہو گئی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا تھا. اس کے بعد سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ایک چیف جسٹس اپنی پاور کو کرتے ہوئے اپنا جو اس نے ایک سیٹ کر کے جانا تھا, جو ایک ایگزامپل, تو اس نے کہیں رک جانا تھا, وہ تو شروعات تھی. اب اس نے ڈیفینیٹلی آتے ہوئے ایک ایسے انصاف کے نظام کی طرف معاملات کو لے کر آنا جس میں ایک عام آدمی کے معاملات کو دیکھا جائے اور جو ان کے کیسز ہیں ان کو حل کیا جائے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا آپ دیکھیے کہ رائٹ ناؤ پاکستان کی فوج کے ساتھ اس کو بڑا خاص طور پر جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں ہماری قومی سلامتی کا ادارہ ہے فوج. یہ آج میں ایک بڑی تاریخی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ادھر ایک بڑا پریپوگنڈا کیا گیا, اور میں اسے پریپوگنڈا کیوں کر رہا ہوں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, کہ ریاست کے 4 ستون ہیں جن میں ایک سیاست ہے, ایک صحافت ہے, ایک عدالت ہے اور ایک ہماری فوج ہے. ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. ریاست کا ایک ہی ستون ہے, اچھا, اور وہ ہے قومی سلامتی. اس قومی سلامتی کے پیچھے یہ 3 ستون پھڑے ہوئے ہیں. آپ کا مین ستون جن کی بنیاد پہ پچھلے 3 ستون ہیں, آپ اس ستون کے پیچھے پڑ جائیں تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی سلامتی کدھر گئی؟ اگر ہماری قومی سلامتی ٹھیک نہیں ہوگی, ڈسٹرب ہوگی, تو کیا عدالتیں چل سکیں گی؟ بالکل نہیں. کیا سیاست اور یہ پارلیمنٹ چل سکے گی؟ نیور. کیا صحافت چل سکے گی؟ تو یہ سارے جو ہماری موجیں لگی ہوئی ہیں بیسیکلی اس بنیادی ستون پہ جس پہ اس وقت رائٹ ناؤ پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کیسی بدبختی ہے کہ ہمارے اسی نظام کے اندر سے ہم اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت رائٹ ناؤ چیزوں کو جب سیٹل ڈاؤن کیا جاتا ہے تو جن کی امپائرز ہوتی ہیں, یہ وہ ویمپائرز ہیں, ڈریکولاز ہیں, جو مافیاز ہیں, جنہوں نے ایک پوری ریاست کے اندر ریاست کھڑی کی ہوئی تھی. اب جب ان کی اس امپائر کو چھیڑا جا رہا ہے, ان ویمپائرز کی امپائر کو چھیڑا جا رہا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ ڈیفینیٹلی اپنے پھڑپھڑائیں گے تو صحیح. انہوں نے ایک اپنا پورا دھونس دھاندلی زبردستی طاقت, جس کو چاہا گرایا, جس کو چاہا اڑایا, جس کو چاہے اٹھایا بٹھایا, جو مرضی کیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ سسٹم کی طرف آئیں گے تو سب سے زیادہ تکلیف تو نہیں ہوگی نا. اسی وجہ سے اندر سے جب آپ کو باہر والا دشمن تو آپ کے اندر نہیں آ نہیں پا رہا, لیکن اندر والا جو دشمن ہے وہ باہر والے دشمن کے ایما پر اور ان کے ہی ایجنڈے کو لیتے ہوئے اپنے ہی ملک کے خلاف جو کام کر رہا ہے اس کے خلاف جب رستے میں رکاوٹ آتی تو پھر وہ بولنا شروع کرتے ہیں, اور بولتے ہوئے پھر اس طرح کی آپ دیکھیں گے جی پاکستان خطرے میں نہیں. اب ایک چھوٹی سی اور بات بتاتا ہوں آپ سے. NFC ایوارڈ, پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا 18ویں آئینی ترمیم میں, یہ والا بہت بڑا ظلم تھا. NFC ایوارڈ کیا تھا, پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. بجائے اس کے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جاتا, پاکستان کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایک پاکستان کے نیچے 4 پاکستان کھڑے کر دیے. ہر صوبہ جی خود مختار ہے, ہر صوبے کو یہ بجٹ ملے گا جس طرح ایک باپ ہے, اور باپ کیا کہتا ہے
4 بچے ہیں اس کے, تو چاروں بچوں کو پتر اے تیرا بجٹ ہے, تیرا بجٹ ہے, تیرا بجٹ ہے, تیرا بجٹ ہے, تسی کچن الگ کر دیا, کچن الگ کر دیا, آپ نے اپنا سسٹم چلانا ہے, یہ پیسے آپ کو مل گئے. ہو کیا رہا تھا, صوبوں کی خود مختاری میں اربوں خربوں روپے صوبوں کو مل بھی رہے تھے, لیکن جس مقصد کے لیے مل رہے تھے کہ عوام کی فلاح ہو, انفراسٹرکچر بہتر ہو, تعلیم بہتر ہو, میڈیکل بہتر ہو, کچھ بھی کوئی ریفارم ہمیں نظر نہیں آئی. اور پیسے بھی لینے, آخر میں کوئی دھیلا بھی وفاق کو واپس نہیں دینا کہ بھائی ہم نے اس پورے جو پیسے آئے تھے اس میں ہم نے اتنا لگایا تو اتنے ہمیں ریونیو ہوا, یا وفاق کو اس بارے میں کوئی رپورٹ, بلکہ اوپر سے پھر وفاق سے سبسڈیز بھی لینی, انفراسٹرکچر کے لیے پیسے بھی لینے. وفاق نے آپ نے سنا نہیں آج تک, ہمیشہ ہمیں تو وفاقیوں میں سے بجٹ نہیں ملا. کس منہ سے یہ بجٹ مانگتے, جب این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے تم لوگوں کو مل گئے ہیں تو وفاق بجٹ دینے کا پابند ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ ہمارے ادھر کے نظام کی کمزوری تھی, جس کے تحت یہ سب سے پہلی غلط بات تھی, این ایف سی ایوارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی. وفاق کو مضبوط رکھنے کے لیے, وفاق ایک اکائی ہے, اسے مضبوط رہنا چاہیے, اسے ہی بجٹ دینا چاہیے, اسے ہی بتانا چاہیے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, یہ تم کو تمہیں اتنے پیسے مل رہے ہیں, تم نے اس طریقے سے یہ والا کام کرنا ہے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو سسٹم تباہ و برباد ہوا وہ تو عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ان کا لا چل رہا ہے. عاصم منیر صاحب کی وجہ سے سسٹم تباہ ہو گیا, کوئی شک والی بات نہیں ہے. دہشت گردوں کا سسٹم تباہ ہو گیا, انتشاریوں فسادیوں کا سسٹم تباہ ہو گیا. آپ بتائیں, میں تو عمران خان سے بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ عاصم منیر کی وجہ سے سسٹم تباہ ہو گیا پاکستان دشمنوں کا, ان تمام پاکستان کے اندرونی بیٹھے فتنوں نے ہندوستان کے سرغنہ کا. تو انشاءاللہ یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے, مزید ہوگا, تہس نہس ہوگا. اس سسٹم نے نہیں چلنا پاکستان کے اندر. اور یہ عاصم منیر جس کو ظالم کہتے ہیں, تو عاصم منیر سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں, میں تو سمجھتا ہوں. ان دہشت گردوں کے خلاف, ان فتنہ پروروں کے خلاف, ان پاکستان دشمنوں کے خلاف, ان خوارج کے خلاف, ان سورمچاروں کے خلاف. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جتنا ظلم عاصم منیر دور میں خواتین کے اوپر ہو رہا ہے آج تک پاکستان. آپ ایک عورت ہیں, یہ جن خواتین کا ذکر کر رہی ہیں, بینگ اے فیمیل, آپ مجھے بتائیں یہ آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ کون سی خواتین ہیں جو سڑکیں گرم کرتی ہیں؟ کتنا گندا جملہ ہے, سڑکیں گرم کرتے ہیں. تصور کریں, مطلب کہاں سے جملے لاتے ہیں یہ, سڑکیں گرم کرتے ہیں. اب ان کی فورس پہلے گھنٹے گرم تو سنے تھے, سڑکیں گرم انہوں نے سنائی ہمیں. میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں نا. یہ دیکھیں خواتین, کون خواتین, کس کی خواتین, کون ایک عورت جس کے بارے میں مطلب یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ عورت کی عزت. پی ٹی آئی کے اندر اس عمران خان کی عورتوں کی عزت کے حوالے سے وہ کتنی عزت کرتا ہے. کتاب لکھ دی پوری کی پوری ریحام خان نے بلیک اینڈ وائٹ فارم میں, ہاجرہ خان نے کتاب لکھ دی بلیک اینڈ وائٹ فارم میں, 2 عورتوں نے جو عمران خان کے قریب تھیں, ایک بیوی اور دوسری صحافی ہے, جو بھی کہہ لیں مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال انہوں نے آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے, کسی کی سنی سنائی باتیں نہیں. لیکن آپ نے بزرگ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر کی پیشنٹ ہے, آپ ان کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں. میں بڑا اس چیز پہ حیران ہوں کہ کینسر کی وہ جو مریضہ ہیں, اللہ تعالیٰ خیر ان کو ہدایت دے, وہ کہتے ہیں اس عمر میں ان کی موت ماری گئی ہے. ایک خاتون کی کال آتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کو کہ آپا یہ جو زمان پارک کے باہر ٹینٹ ہے نا, ادھر بڑی گندگی ہو رہی ہے. مردوں کی ٹینٹوں میں نا یہ خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں, ساری ساری رات بیٹھی رہتی ہیں اور بڑے بڑے غلط کام کرنے پڑتے ہیں. تو ہم جیسے شریف لوگ وہاں رہ نہیں سکتے. اور میں نے بات کی تھی تو میرے خلاف بہت کچھ ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا کوئی باتیں جو کرتا کرتے رہے. تو یہ جو بزرگ جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں نا, یہ ٹینٹوں کے اندر ہونے والے جو بھی غلاظتیں تھیں, گندگی تھی, اس کے بارے میں ویل اویئرڈ تھیں. ایز اے بزرگ یہ جواب بنتا ہے. آپ کو مثال ہے, پتہ لگے کہ آپ کے نیچے لڑکیاں کوئی اس قسم کا غلط کام کر رہی ہیں, تو آپ یہ کہیں گے کوئی نہیں کرنے, تو وہ اس میں ان کا بھی قصور نہیں تھا, وہ ایک سسٹم ایسا ہے. اچھا مزیدار بات یہ کہ آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں, عمران خان سے ملنے کے لیے ایک تو بلکہ یہاں تک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہمیں گارڈز کو خوش کرنا پڑتا ہے عمران تک پہنچنے کے لیے. اب مجھے ایک بات بتائیں, وہ مطلب ایسے ہی نہیں عمران خان آل راؤنڈر, عمران خان آل راؤنڈر ایسے تھوڑی ہے. لیکن آپ لوگ عمران خان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں بشرا بی بی کے ذریعے سے. بشرا بی بی پہ آپ جو ظلم کر رہے ہیں, عاصم منیر کا جو لا ہے وہ ظلم کر رہا ہے اس لیے کہ عمران خان جھک جائے, لیکن وہ جھکے گا نہیں, وہ جھکا ہوا ہے. اچھا چلے میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹی سی بات. ابھی تک عمران خان کی شکل کسی نے دیکھی ہے؟
اریسٹ ہونے کے بعد جیل میں کیا حالات ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے نام کی ٹویٹ جب بھی آتی ہے تو وہ ٹویٹ عمران خان لکھتا ہے نہیں, obviously ان کی ٹیم میں کوئی باہر بیٹھا ہوا بندہ لکھ جبران الیاس لکھتا ہے نا واشنگٹن سے, 7 سمندر پار, CIA کے جو ایجنٹ ہیں. جی CIA کا سرٹیفائڈ ایجنٹ. جی اس کا کیا مطلب ہے کہ عمران خان ایک ایسا برانڈ ہے, ایک ایسی دکان ہے, ایک ایسا شٹر ہے جس کو وہ روز کھولتے ہیں, بیچتے ہیں, بند کرتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ کھولتے ہیں. عمران خان کی حالت کو اگر آپ نے جاننا ہے کہ عمران خان کتنا ڈٹ کے وہاں ہے تو وہ حقیقی معنوں میں ڈٹ کے لیٹا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جتنا عمران خان کی یہ خبر بار بار آتی ہے کہ میں موت کو گلے لگا لوں گا, جھکوں گا نہیں, کیا وہ بندہ کبھی یہ بات کہے گا کہ میرے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں, میرے سے بات کرنے کی کوئی ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ بندہ کبھی بار بار ہر کورٹ میں اپنی ضمانتیں کے لیے درخواستیں دے گا؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت نہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں, عمران خان کے حوالے سے کسی بھی وقت آپ کو خبر آ سکتی ہے. کیا؟ برین ہیمریج کی. اچھا ہاں, یہ ایک میرے ذرائع سے خبر ہے کہ برین ہیمریج کی خبر آ سکتی ہے, اس کی موت کی خبر آ سکتی ہے. اور اس کی موت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کرنل بیٹھ کے تشدد کر رہا ہے یا کوئی فوج نے یا حکومت نے کوئی ایسا کام کیا. صرف ایک حکومت کام کر رہی ہے جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں ڈیالہ کے, کہ وہ صرف ان کی جو تصویریں ہیں نا باہر, ان کی موج مستیاں, ان کی نجی محفلوں میں کھانا پینا, ہنسی مذاق, وہ عمران خان کو نا صرف دکھا دیتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, اب آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا ایک ٹاکی ماری, سہیل آفریدی نے ٹاکی ماری ایسے کر کے, اس کا چھوٹا سا کلپ ادھر سے بنا کے ایسے رکھ دیا. یہ بیسیکلی ٹاکی مار کے پھر پورا ٹاکی مار دیتے ہیں. تو در حقیقت عمران خان کو یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ آپ کے نام پر سیاست جو کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کر, غم میں تو عمران خان ہے نا, دیکھا جائے ٹیکنیکلی قید میں تو عمران خان ہے, لیکن اس قید کے فیوز و برکات ایسے ہیں کہ وہ فیوز یعنی فیض بھی جیل میں, ٹھیک ہے, اور اب یہ باقی سارا ٹولہ جو ہے وہ بیسیکلی بیسڈ ہی سیاست پر کر رہا ہے. عمران خان کا جیل سے باہر آنا اگر کسی کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے, ختم کر کے رکھ دیتا ہے, وہ PTI ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, ان کا سوشل میڈیا ہے. ان کا سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فارم 47 کی حکومت سے بھی مذاکرات نہیں کرنے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں, مر جائیں گے. ہاں مذاکرات چلو اس سے پھر میں انکار ہی سمجھا. یہ وہی چیز ہے, لتر کھا کے ٹھیک ٹھاک پٹائی کھا کے وہ کروا کے انہوں نے بس اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اوکے فائن بھائی, پھر میں جو سب انکار ہی سمجھ رہا ہوں. تو یہ چیزیں اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں, اب یہ جملے پرانے ہو چکے ہیں. نہیں لیکن وہ کہتے ہیں ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے پوچھ کر بتاؤں گا, جس کا وزیر اعظم ہی کٹ پتلی, ہم اس سے کیا مذاکرات کریں. تو یہ تو خیر اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جس وزیر اعظم کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم دنیا کی 500 جو مسلمان سب سے زیادہ طاقتور شخصیات ہیں, یہ ان میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور جس بندے سے کہہ رہے ہیں پوچھ کے بتانا وہ بھی 500 لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ان کے کہنے سے سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فیکٹ آف دا میٹر از دنیا اس وقت پاکستان کے گن گا رہی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان اپنی آگے راہ بنا رہا ہے. فیکٹ آف دا میٹر از 27ویں ترمیم آ رہی ہے, پاس ہو رہی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کی دہشت گردی کے خلاف آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری رہے گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو منشیات فروش کا خاتمہ ہوگا, افغان مہاجرین جہاں سے جائیں گے, افغانستان ہو, بھارت ہو یا اسرائیل ہو, کوئی بھی ہو, وہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی کر رہے ہیں, فیکٹ آف دا میٹر از وہ اپنی حدود سے آگے نہیں آ پا رہے. اور سب سے بڑا فیکٹ آف دا میٹر از پاکستان از ناؤ اے ہارڈ اسٹیٹ, وہ ایک ریئل ٹائم ہارڈ اسٹیٹ ہے. اور اس ہارڈ اسٹیٹ کے تحت جس طرح کیپٹل ہل کے اندر ریاست کے اوپر حملہ آوروں کو تون کے رکھ دیا گیا تھا, جس طرح برطانیہ کے فسادات میں ان فسادیوں کو تون کے رکھ دیا گیا تھا, جس طرح آپ یہ دیکھیے کہ فرانس کے اندر, جرمنی کے اندر اور دنیا کے ہر مہذب اور غیر مہذب ملک کے اندر اپنے ملک کے اوپر ہونے والے, ریاست پر ہونے والے حملہ آوروں کو نہیں برداشت کیا گیا تھا. اب وہ ٹائم آ گیا ہے جو سانیہ 9 مئی سے آج 2 سال گزرنے کے بعد بھی انصاف نہ دے کر ایک ریاست پر جو ظلم ہوا ہے, اب اس ظلم کے خاتمے کا ٹائم ہے. اب ریاست پر کوئی ظلم نہیں برداشت کیا. وہ جو پیٹرول بم پھینک رہے تھے, جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور وزیر اعلیٰ ہیں آج کل, ان کا کیا کریں گے آپ؟ تو یہی تو میں بتا رہا ہوں, یہی تو نظام ہے نا, اسی کا تو خاتمہ. جب اس کا خاتمہ ہوگا اس نظام کا, تو کیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہوگا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ریاست پر حملہ آور شخص وزیر اعلیٰ بن جائے؟ ممکن ہے. نظام کی کمزوری, یاد رکھیے گا, یہ خود طاقتور نہیں ہے, یہ بیسیکلی نظام کی کمزوری نے ان کو طاقت بخشی ہے. اور یہاں میں آپ کو واضح کر دوں ایک اور بات, کہ ان کی جب میں بول رہا ہوں نا ویمپائر کی امپائر, یہ ویمپائرز ہیں,
ان کی امپائرز جب ختم ہو رہی ہے تو 27ویں ترمیم پر انہیں چیخیں نکل رہی ہیں. تو پاکستان جب مضبوط ہوگا تو یہ کمزور ہوں گے, جب پاکستان کمزور ہوگا تو یہ مضبوط ہوں گے. ایک طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جھکوں گا نہیں, میں قید کاٹوں گا, لیکن دوسری طرف اسی ٹویٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے تمام عہدیداران, پارلیمنٹیرین, ILF اور سینئر وکلاء کورٹس کے باہر جا کے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں جب تک ہماری آزادی کی جتنی اپلیکیشنز ہیں ان کو کورٹس میں لگایا نہیں جاتا. یہاں آخر آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہی سٹھیا گئے ہیں دماغی طور پر, اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے سامنے ایکسپوز کر دیا. میرے پاس اب ایٹ دا مومنٹ کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں ان کی اس ڈرٹی پولیٹکس کو نہ سمجھ سکوں. اگر کوئی اس چیز پر ابھی بھی قائم ہے کہ جناب یہ آپ کے ریاست کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, یا تو یہ در حقیقت اب ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہو چکا ہے. اور یہ الحمدللہ اب اس مقام پر جو بھی آپ مجھے بتا رہی ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ وہ حق پر ہے تو یہ اس کا بھی ذہنی حالت خراب ہی ہوگی. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, دنیا کے با اثر ترین 500 لوگ, اربوں لوگوں میں سے, پاکستان مسلم دنیا کے اربوں لوگوں میں سے 500 لوگ, اور ان میں آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی شامل, ان میں آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف, یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اعزاز کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو یہ صرف ایک چیز دکھا رہی ہے, ثابت کر رہی ہے کہ جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کوئی بھی رسوا نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا. آج آپ مجھے ایک بات بتائیے, وقت کے فرعونوں نے, زمینی خداؤں نے, چاہے پاکستان کے ہوں بیرون پاکستان ہوں, سب نے مل کر جن شخصیات کو ذلیل کرنا چاہا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر لا کر بٹھا دیا. آج وہی دنیا جو ان سے خائف تھی, آج وہی انہیں بلا کر اپنے پاس بٹھاتی ہے. آج وہی انہیں بااثر ترین شخصیات میں شمار کرتی ہے. اور وہ شخص جس کے لیے دنیا کے سارے عالمی غنڈے موالی اکٹھے تھے, طاقت پر مافیا اکٹھی تھی, جن کے پاس دنیا کا پورا نظام ہے, جو دنیا کی پالیسیز بناتے ہیں, وہ اپنے اس ایجنٹ کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا بیٹھے کہ نہیں بڑھا رہے. انہوں نے کون سی ایسی حد ہے جو پار نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا اس دنیا پر بھی احسان ہے اور پاکستان پر بھی احسان ہے کہ جتنی بلیاں تھیلے کے اندر بیٹھ کر وارداتیں کرتی تھی, آج وہ ساری بلیاں تھیلے سے باہر آ کر آپ کے سامنے کھڑی ہیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم اسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ایسے ہی نہیں پھر جب جنگ ہوتی ہے تو ہم فیسٹیول کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. جنگ میں کبھی فیسٹیولیٹی دیکھی ہے آپ نے؟ یہ صرف اور صرف اس کی رحمتیں ہیں جس کی وجہ سے آج ٹینکی کے ٹاپے پہ ڈرون رکھ کے لڑکے بھاگ جاتے ہیں دنیا میں. آج 6 نومبر ہے, آج پھر انہوں نے کہا برانڈ نیو جہاز جو ہیں پاکستان نے تباہ کیے تھے انڈیا کے. ٹرمپ کا آج بھی بیان ہے, اور وہ بڑا اچھا بیان ہے, کہتے ہیں شدید زخمی کیا تھا 8ویں طیارے کو. 8ویں طیارے کو یہ ان کو ٹرول کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب. میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی وہی ٹولہ ہے پورے کا پورا, انکلوڈنگ ٹرمپ بھی. ٹرمپ کو سگا ہمارا. مجھے آپ سے ایک سوال یاد درمیان میں آ گیا کہ جب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی پوسٹ یا ٹویٹ آتی تھی نا, تو ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے تھے PTI والے. اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں یا شہباز شریف ہیں تو وہ پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو نا, تو اب کیوں نہیں اس پہ ٹرینڈز بنائے جا رہے, اب کیوں نہیں فخر کیا جا رہا, اور اب کیوں نہیں اس بات کو پرولیفریٹ کیا گیا کہ پاکستانی 500 با اثر ترین افراد میں آگے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی سخت قسم کی معصوم خاتون ہیں. ایک ہوتا ہے کہ بہت انتہائی معصوم ہونا, آپ سخت قسم کی معصوم خاتون ہیں. جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا, ایجنڈا, مشن پاکستان توڑنا ہو, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہو, پاکستان کے اندر خانہ جنگی کروانی ہو, پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا ہو, پاکستان کی فوج میں تقسیم کروانا ہو, جن کا ہر ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہو, وہ کھل کر ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ کھل کر افغان طالبان کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ کھل کر پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ پاکستان کے آج عزت و تکریم کا باعث بننے والے اللہ کی رحمت سے ان شخصیات کے 562 لوگوں میں شامل ہونے کو سیلیبریٹ کریں گے. آپ کو بھی علاج کی ضرورت ہے. جانے لگی تھی لیکن جاتے جاتے ایک بہت امپورٹنٹ سوال یاد آ گیا. 2.5 لاکھ افغانی غیر قانونی طور پہ پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں KP میں. یہ حکومت وقت کے ملی بھگت کے علاوہ ممکن ہے, اور اگر یہ ایسا ممکن ہو گیا ہے تو یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسے آیا؟ اور اگر KP کی حکومت خود غیر قانونی شناختی کارڈ جاری کر رہی ہے 2.5 لاکھ افغانیوں کو, تو کیا وہ وفاق اور پاکستان کے خلاف خود اپنے دشمن جو ہے وہ بنا رہی ہے؟ اچھا, اگر سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, کیونکہ KP حکومت اگر نہیں کر رہی, وہ کھل کر ہے, وہ کھل کر افغان طالبان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ کھل کر ان مہاجرین کے ساتھ کھڑی ہے, وہ کھل کر آج جتنے بھی مہاجرین یہاں سے ڈپورٹ ہو رہے ہیں
ان کو پناہ خیبر پختونخوا کی حکومت دے رہی ہے. اور جس نادرا کا آپ ذکر کر رہی ہیں بار بار, یاد رکھیے اس نادرا کے اندر کس قدر کالی بھیڑیں تھیں کہ ہمارے عاصم منیر صاحب جب انہوں نے آرمی چیف بننا تھا, آپ کو یاد ہوگا ان کا ڈیٹا لیک کیا گیا تھا جی, فیبریکیٹڈ, جھوٹا, ان کی فیملی ٹری لیک کی گئی تھی. تو آپ دیکھ لیجئے, میں نے آپ کو یہی عرض کیا نا کہ وہ لوگ کس حد تک گرے ہیں. یہ گراوٹ ہی ہے نا کہ انہوں نے بیسیکلی اب افغان مہاجرین کو جعلی شناختی کارڈ اگر دیے ہیں تو یہ اب مجھے ایک بات بتائیں, جعلی حکومت سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ اس وقت اگر ریئل ٹائم دیکھیں گے تو جعلی حکومت ادھر بیٹھی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہ جعلی حکومت اپنی جال سازی میں کھل کر اپنی موو کر رہی ہے. ایک پاکستان پر حملہ آور وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, وہاں کا منشیات کا دھندا پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے, وہاں دہشت گردوں کے جو مقامی کمانڈر ہیں دندناتے پھرتے ہیں. لاسٹ ٹائم کمانڈر الیاس کی ویڈیو میں نے اپنے ولاگ میں بھی چلائی تھی. حیات آباد کے علاقے میں آپ یہ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جہاں ہے اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر مقامی طالبان کمانڈر وہ گھوم رہا ہے, پھر رہا ہے. تو بیسیکلی افغانستان ہو گئے, ٹی ٹی پی ہو گئے, پی ٹی آئی بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا. تو ووٹ بینک تو نہیں اس طرح بنتا نا, بندوق کی نوک پہ آپ نے ووٹ ڈلوائی, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہاں کے مقامی صحافیوں نے بتایا. آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا میں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بندوق کی زور نوک پر انہوں نے مینڈیٹ لیا. میرا نہیں خیال کہ تو یہ جو 2.5 لاکھ شناختی کارڈ ہیں آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا تھی, کیوں دیے گئے, تو اس سے ووٹ کیوں جاری کیے گئے؟ نہیں, وہ تو لازم ووٹ نہیں پڑنے. آپ دیکھیں نا کہ وہ سارے افغانی, وہ سارے مجاہدین, وہ سارے 40,000 دہشت گرد جنہوں نے قومی دھارے میں شامل کرنا تھا, وہی لوگ ہیں جو اس وقت ان کی طاقت ہیں, جو انتشار اور فساد پھیلانا جانتے ہیں اور چاہتے ہیں. تو میرا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ افغانیوں کو برا کہنے کی بجائے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. بس آپ کسی کو کیوں برا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جاری کیے وہ کلپریٹ ہیں یا جن کو جاری کیے گئے وہ کلپریٹ ہیں؟ آپ وہ تو ضرورت مند تھے, افغانی تو ضرورت مند تھے, انہیں کر دیے, انہوں نے پیسے لیے, رشوتیں لیں, ان کو شناختی کارڈ مل گئے, اس شناختی کارڈ کے بدلے پیسے بھی لیے, پھر اس کے بعد شناختی کارڈ دینے کے بعد انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کیے ہوں گے جس سے یہ پھر جیتے بھی ہوں گے. میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ افغانیوں کو کہیں کہ جناب ان کو جعلی شناختی کارڈ ملے, جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ جاری کیے اس حکومت کو پکڑیں, اس کے عہدیداران کو پکڑیں, ان کے ذمہ داران کو پکڑیں, اصل کلپریٹ وہ ہیں. بہت شکریہ ہاشمی صاحب. جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ملک ہمارا اپنا گھر ہے, گھر ہی نہیں رہے گا تو ہم لوگ آپس میں لڑائیاں کیسے کریں گے؟ گھر ہی نہیں رہے گا تو ہم لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر جا کے کس طرح دھونس اور زبردستی کریں گے؟ اور گھر ہی نہیں رہے گا تو کرپشن کر کے پیسے کیسے کمائیں گے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.